जी जनाब। हाँ अल्लाह यारी, कैसे हैं आप? मौला का करम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं येवले, स्वीडन का एक छोटा शहर है, येवले से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम खुर्रम अहमद दीन है। पाकिस्तान मैं कराची से मेरा ताल्लुक है। जी, मैं होने वाला हूँ। एक दो सवाल हैं बस, अगर वो हो जाएं तो फिर इंशाअल्लाह कलमा पढ़ लेंगे। सर, सबसे पहले सवाल ये है, जो मैं इंफॉर्मेशन ले रहा था तो यही पता चल रहा था कि जिस तरीके से हम सुन्नियों के यानी अलग अलग वो हैं, जैसे बरेलवी है और देवबंदी। मैं देवबंद हूँ, देवबंद से ताल्लुक रखता है। 4 महीने मैंने तबलीग में लगाए हैं, चिले भी लगे हुए हैं मेरे। तो अब सुन्नियों में देवबंद अलग है, बरेलवी अलग है, सब कुछ है। अब मैं इन सब को छोड़कर अगर अहलुल बैत की तरफ आ रहा हूँ तो फिर इधर भी ये मसला है कि इराक वाले कुछ अलग कहते हैं, ईरान वाले कुछ अलग कहते हैं। अगर मुझे कुछ नहीं सीखना है नहीं, अपने इन किसने कहा पीढ़ियों से। आपको कि इराक ईरान में इख्तिलाफ और है? नहीं 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 नहीं, जिस तरीके से माजरत, जिस तरीके हम्म, से अगर मुझे कुछ शरई मसला है, कोई हम्म, कोई भी, सपोज कोई हम्म, भी मसला है, यानी ज़वाजी मसला है या कोई और मसला है, तो वो कुछ अलग कहेंगे। मैंने एक कोई मसले के लिए फ़ोन किया था इराक में, कोई जान पहचान वाले, और ईरान में, तो दोनों की हम्म, तरफ से बिल्कुल अपोज़िट मामला था। तो ये पहला तो क्वेश्चन ये है कि दीन कहाँ से सीखें? जिस तरीके से आप कहते हैं कि तक़लीद ना करें, हम्म। तो मैं तक़लीद करना नहीं चाहता। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, मैं आपको बहुत सुनता हूँ, और इंशाअल्लाह अगर ये कॉल अगर सही हुई तो मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, मैं कलमा पढ़ लूँगा। तो एक दे, तो ये पहला बड़ा ये सवाल है, देखें भाई, मैं आप दीन कहाँ से सीखूँ? आप तशय्यो है अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी का नाम। तशय्यो है जी, अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औसिया ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, उनके इमामों के, उनके जो जानिशीन हैं, उनके पैरवी का नाम। ठीक है ना? बिल्कुल, अब उनकी बिल्कुल। पैरवी किस तरह किया जाएगा? ठीक है ना? आपको जी, आपको नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका या निकाह तलाक, जो भी मसाइल हैं, ऐसे जी, आलिम जी, से पूछना होगा जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अहादीस, आपको उनकी रूह से अहादीस के मुताबिक आपको जवाब देगा। ठीक है ना? तो अब ठीक। पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे उलमा हैं जो वो पास बेचारे गैर मशहूर करते हैं। हमारे कल अभी कॉल किया था शेख माशूक अली साहब, वो बेचारे जी, उसी जान। काम पे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा अभी तक कि मैंने मल्ला हज़रुल फ़क़ीह का मैं शरह लिख रहा हूँ, तर्जुमा कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं जी, जी, मालूम कि अभी वो उनके कहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आपको इत्मीनान सही। है उनके इल्म पर, उनसे बात करें। ठीक है ना? अगर वो कोई हलाल हराम के मसाइल आपको मल्ला हज़रुल फ़क़ीह जी, के जी, मुँह से बताते हैं और आपको इत्मीनान है कि वो सही कह रहे हैं, तो आप उस पे अमल करें। जी, जी। अल्लाह यारी, मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी मैं 44 का हूँ अभी। सारी जी, ज़िंदगी अहले सुन्नत में गुज़री है, तबलीगों में गुज़री सही, है, तो मुझे कुछ नहीं सही, पता शरीयत के बारे में। सिर्फ़ भले। बीवी की वजह से, और हमें तो ये भी नहीं पता हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीद किया गया था। ये तो आप लोगों के सुनकर, फिर वो मौलाना मोहम्मद इसहाक़ बिन लोगों का सुनकर जो है ना, मैं इस तरफ आया हूँ। हुँ, ठीक है, तो हुँ। मैं बिल्कुल मुझे नहीं मालूम मुज्तहिद कौन है, या ये जो आपके उलमा होते हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ़ मुझे ये, सही। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। इतना टाइम नहीं है कि सब किताबें खोलकर मैं पढूँ। तो मुझे किसी का नाम बता दें ताकि मैं उसको फ़ॉलो कर सकूँ। किताब का नाम? कोई ना किताब हो जाए, कोई आदमी हो जाए, जिसको मैं पढ़कर मैं अपने मामलात, मसाइल अहलुल बैत जी। के तरीके से फ़ॉलो कर सकूँ। किताब एक है पहला ये फ़ुरूए सवाल है। काफ़ी। जे देखें, हलाल और हराम के मसाइल में फ़ुरूए काफ़ी है, उसमें बहुत सारे उसका तर्जुमा हो चुका है उर्दू ज़बान में, आप उसको पढ़ सकते हैं, उस पे अमल कर सकते हैं। इसी तरह मल्ला हज़रुल फ़क़ीह है, उसके तर्जुमा हो चुका है, आप उसको पढ़ कर के अमल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत जी, में, ऐसे उलमा जी हैं सर। जो उनको कॉल करके या उनको ईमेल करके, उनसे राबिता करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस मसले का हल क्या है। हमारा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जी, काफ़ी बरादरान हैं, वो अहादीस के जी, रूह जी, से आपके सवालात का जवाब देते हैं। तो आप वहाँ पे भी अपना सवाल लिख सकते हैं, वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला लिख देंगे। बाज़ मैं ठीक है। अक्सर उलमा और शख्सियात को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहता। जी, जी, तो मैं वो मुझे जी, वहाँ के लोगों का नहीं मालूम, लेकिन अभी मेरे कल बात हुई शेख माशूक अली साहब से, उनसे भी जी, आप राब्ता कर सकते हैं, बाज़ मसाइल उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना जी, भाई? यहाँ जी, जी। मैं पाकिस्तान नहीं, मैं भी स्वीडन में रहता हूँ। मैं पाकिस्तान 18-19 साल हो गए, यानी मैं तो मेरा कोई वो सही, नहीं है। सही। तो इस वजह से ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह पूछता हूँ मैं ऐड करने के। सर, पहला ये सवाल था। दूसरा एक सही। सवाल ये है जी, कि जिस तरीके से जो शिया हज़रात हैं हमारे भाई, जी, वो कहते हैं जी, कि अगर जिस तरीके से सुन्नी हज़रात हैं कि अबू बकर या उस्मान या इन सबको कुछ बोलो तो आप कत्ल कर दिए जाएँगे। उसी तरीके से मराजियों को या मुज्तहिदीन को कुछ कहा जाएगा तो शिया बहुत बुरा मान जाते हैं। हमारे दोस्त अगर तो बोलते हैं कि भाई ये बात गलत हो रही है, सही। तो जैसे गुलू करते हैं या इसमें अगर कुछ कहेंगे, तो बहुत ही तकलीफ में, यानी आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? देखें, ये लोगों की जहालत है ना। अब मौलवी हजरात जो हैं, हमारे मौलवी हजरात, जी, मैं तो इनके साथ रहा हूँ, इनके साथ पढ़ा हूँ, इनके मजालिस मैंने देखा, ये अपने आपस में जब बैठते हैं, इनका काम ये होता है मराजे को बुरा कहना। यानी ये बिला इस्तिस्ना, जब उलमा आपस सही। में बैठते हैं, उनकी अपनी जो जी, जी। जो आपस में जिस तरह वो बात करते बैठक। हैं, गुफ्तगू जी, जी। करते हैं, हाँ, बैठक होती है, उसमें जी, जी। जी, हमेशा जी। या तो वो जी, मुद्दे के मतलब बात करेंगे, मुद्दे के मतलब मजाक करेंगे, या तो ठीक। मराजे की बुराई बयान करेंगे।
صحیح نہیں ہاں وہ ان کا ہمیشہ یہ گفتگو کا محور اسی پہ ہوتا ہے کہ فلان مرجع نے یہ کیا، وہ اس نے یہ کیا، یہ فراڈی آدمی ہے، اس کے وکیل نے یہ کیا. ان کا کام یہی ہوتا ہے مراجع سے شکایت. لیکن یہ پبلک میں جب آ جاتے ہیں تو مراجع کو یہ خدا وہ بناتے الگ ہیں. ہاں خدا جی بناتے ہیں، اور عام جی شیعہ کو یہ تصور دلاتے ہیں کہ یہ مراجع جو ہیں ان کی برائی نہیں کی جا صحیح سکتی. حالانکہ مراجع جو ہیں صحیح یہ سب بدعتی لوگ ہیں، اور ان کو صحیح ان کی بدعت کی حد تک ان کی کہ یہ بھائی ان کا یہ کام صحیح خراب ہے. ہم جی جی یہ درست کام ہے، اور ان کا کوئی احترام جی جی واجب نہیں ہے کہ آپ ان کا احترام کریں، کیونکہ یہ لوگ بدعتی ہیں. اور یہ اگر صحیح کوئی ان کو ہاں، لیکن یہ ہے دنیا میں اس طرح ہے کہ اگر آپ مثلا آغا خانی کے سامنے آغا خان کو برا کہنا تو وہ اس وہ کی غلط پھر بات وہ ہاں پھر وہ ہے. جی ناراض جی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو گالی بھی دے دیں. ٹھیک صحیح تو جب شیعوں کے ساتھ آپ صحیح بیٹھتے ہیں تو مراجع جی کو جی کوئی ضروری نہیں ہے مراجع کو آپ برا کہتے ہیں، نہیں کوئی نہیں میں ہاں یعنی میں کہنے کی بات نہیں ہے. اب میں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے زکوٰۃ یا خمس کی باری ہے، یہ خمس اور زکوٰۃ جو جائے گا اہل البیت کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ مراجع لے لیتے ہیں سارے پیسہ، تب وہ اپنی طرف سے خرچہ کرتے ہیں. تو یعنی میں اس بات پہ تو پھر وہ دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی جی خمس بالکل انہیں کو جانا چاہیے. یہ سب اس فراڈ ہے، یہ سب بدعت ہے جو دین میں مراجع نے داخل کیا. بالکل صحیح فرما. تو جناب یہ خمس کدھر جائے گا؟ خمس یہ ہے کہ ان کاموں میں ان کام جو خیر دین کا کام ہو اس میں امام جی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت سے آپ اس میں خرچ کریں، ٹھیک ہے نا. اس میں ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی آپ آپ ہاں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اہل اپنی البیت کے مرضی اس سے میں. آپ یعنی خود آپ کر سکتے ہیں یہ کام. آپ خود مثلا آپ کا $100 جی خمس ہے تو آپ جی جی مثلا کہ کوئی خیر کا کام ہے، مثلا ایک یتیم گھرانہ ہے، شیعوں کا ایک یتیم گھرانہ ہے، ٹھیک ٹھیک امام کی جانب سے صدقے کے طور پر اس کو جی دے دیں. یا مثلا کوئی اور خیر کام ہے، مثلا کوئی کتاب چھپ رہا ہے، جی شیعوں کا کتاب ہے، اچھا جی کتاب ہے، جی جی یا کوئی ویب سائٹ جی بن جی رہا ہے، یا کوئی اچھا فلم بن صحیح رہا ہے اور صحیح جس میں دین کی خدمت ہو، مدد ہے. تو اس میں ٹھیک ہے امام علیہ السلام کی طرف سے صدقے کے طور پر اس میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. سر ایک اور ایک سوال ہے، مجھے دو تین اور سوال کے جواب دے دیجیے بس، پھر انشاءاللہ میں جی بسم اللہ. معذرت اتنا ٹائم لے رہا ہوں. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں یا علی مدد، سر یہ مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی مدد اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف سے چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، سب کچھ چلے ٹھیک ہے، اس میں جماعت ہے. تو یعنی شرک قرآن میں شرک کیا ہے؟ آپ کا ایک میں نے سنا تھا قرآن میں شرک آپ کہہ رہے تھے کہ بتوں کا ہے، بتوں کے علاوہ اور کیا شرک ہے؟ اگر ہم بندوں سے نام یعنی خبر سے دیکھیں اگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہ عالی مدد کہتے ہیں، آپ کے نہیں کہا یہ کوئی واجب نہیں ہے آپ یہ عالی مدد کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے جی واجب ہے، ہاں کوئی شیء نہیں کہتا یہ جی ضروری ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ نہ کہیں، آپ کوئی صحیح کہنا ضروری نہیں ہے. لیکن قرآن میں شرک بہت ہے بھائی. مثلا یہ انسان دین میں بدعت داخل کرتا ہے، وہ کام جو اللہ ٹھیک ہے کا اللہ حلال بناتا ہے، اللہ حرام بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں حق نہیں ہے کہ بالکل ہم حلال اور حرام بنا دیں، تو یہ شرک باللہ صحیح ہے. جس کی گناہ بھلے میں آپ کو آیت بھی دکھا دوں اس کی، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. تو حکم حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے قرآن مجید میں. یہ آیت آ گئی بھائی. دیکھیں یہ ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر وما بطن. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے فواحش کو، وہ بری باتیں، بالکل قبیح باتیں، جی چاہے وہ ظاہری قبیح باتیں ہوں یا باطنی قبیح باتیں. وما بطن صحیح والاثم، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے زنا، شراب کو، اسم یہاں روایت میں مراد شراب ہے. والبغی بغیر الحق، اور جی ظلم کو. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور جو بھی چیز اللہ نے نازل نہیں کیا ہے اس کو آپ اللہ کا شریک بنا دیں، یہ اللہ کے نزدیک شرک ہے. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اور دین میں آپ اس چیز کی نسبت دیں جس کو اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ شرک ہے. اچھا آپ کی مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں. جی قرآن مجید میں بھلے کہ اگر آپ کسی شخص کو امام بناتے ہیں اس کو شرک کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. فرمایا کہ لوگوں کو امام بنانے کا اختیار نہیں ہے. اللہ خلق کرتا ہے، صحیح اللہ اختیار کرتا ہے، لوگوں کو امام بنانے کا حق نہیں. اور تیرا رب بلندر ہے اور منزہ ہے اس سے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی شخص کو امام بناتے ہیں جس کو اللہ نے امام نہیں بنایا ہے، یہ شرک باللہ ہے، یہ شرک باللہ. تو شرک کے ٹھیک مختلف سمجھ آیات ہیں، ان آیات کے متعلق روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن میں تعویل جی موجود ہے کہ مختلف چیزیں شرک ہیں. لیکن غیر ٹھیک اللہ کی آپ عبادت کریں، یا غیر اللہ جی کو وہ چیزیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں اس کو اللہ اس سے نسبت دے دیں، تو یہ شرک باللہ ہے. لیکن وہ چیز جو اللہ کے تو لیے حضرت علی مخصوص جی نہیں ہے مخصوص نہیں ہے جی اللہ سے، حضرت مدد لینا، یہ شرک نہیں ہے. جی جناب.
تو حضرت علی سے اگر یعنی آپ کا دل چاہے، آپ چاہتے ہوں کہ کچھ بات کریں یا مدد مانگیں، تو یہ بات آپ کے نزدیک صحیح ہے غلط ہے؟ میرے نزدیک بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شرک میں نہیں آتا. نہیں، بالکل شرک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بھی ہو مدد گیا. لینا، مدد لینا، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، اور ان کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں. اور دوسری روایت میں، آیت میں ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ زندہ ہیں، وہ اپنے حیات میں صاحب کرامات ہیں، صاحب معجزات ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں بادل کو، تو بادل کا حکم کی اطاعت کرے، وہاں پر پانی برسا دے، بارش برسا دے. ٹھیک ہے نا؟ زمین کی طرف اشارہ کر دیں، زمین کے دل سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے زمین پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، پہاڑی پڑ گئی اور وہاں سے اونٹنی نکلا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو وعدہ دیے تھے ہاں کہ میں آپ کو اونٹنی دوں گا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدہ دیا تھا کہ ہمیں اس طرح 80 اونٹ دیں گے جو لال رنگ کے اونٹ ہوں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ پڑ گئی، وہاں سے 80 اونٹیں نکل آئی. تو اس طرح تو ان کے ہاں ان کی یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں، اللہ نے ان کو یہ کرامات دیے ہیں، معجزات دیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. ہاں، پتھر کنکر جو ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح پڑھتے تھے. تو یہ مرنے کے بعد زندہ ہیں، یہ اس طرح نہیں کہ مر گئے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. ہم نماز میں ان کو سلام دیتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی. تو یہ زندہ ہیں، ہاں یہ زندہ ہیں. اگر میں ایک زندہ فرد سے کہتا ہوں کہ تو صاحب کرامات ہے، تو جو ہے میرے پیر میں درد ہے، میرے پیر میں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ آسمان سے جب وہ نیچے اتر آتے ہیں آئیں گے، تو اگر فرض کریں میرے پیر میں اپاہج ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو مس قرآن کی آیت ہے، مس کر دیں تو مس سے وہ پیر کو شفا ملتی ہے. تو میں عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دوں کہ میرے پیر میں مس کر دو، یہ شرک نہیں ہے. ہاں یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کیا شرک ہے بھائی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب معجزات جو عیسیٰ کے پاس تھے وہ سب معجزات ان کے پاس ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ یہ صاحب معجزات. جی مزید حکم. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مین معجزہ کیا ہے جو سب سے ان کو الگ کرتا ہے، یعنی سب انبیاء کرام سے افضل کرتا ہے، یا کچھ یعنی اس طریقے سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل سب سے افضل معجزہ کیا ہے؟ ان کا سب سے افضل معجزہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، قرآن مجید ہے، ان کی شریعت ہے، وہ سب افضل ہیں. جی لیکن جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اہل سنت، یعنی وہ ان کتابوں سے کے حساب سے قرآن کے اندر انہوں نے یہ عائشہ، حضرت عمر، یہ کہنے کے ان کے حساب سے تو قرآن کے اندر کمی اور زیادتی ہے. تو ہم کس طریقے سے اس کو وہ کر سکیں گے کہ حالانکہ اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ سوری ٹو سے کہ شیعہ کافر ہیں، اور شیعہ 10 محرم کی رات کو یہ کرتے ہیں، یہ میں کہہ چکا ہوں لوگوں کو، میں نے سن کر آگے سنایا ہے. اللہ مجھ پہ رحم کرے، اللہ مجھے معاف کرے. تو یعنی جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ یہ لوگ خود ہمارے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو بڑے عمر کے لوگوں کو دودھ پلانے کے حدیث تھی وہ بھی پڑھی ہے. تو اس وجہ سے اب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، تو قرآن میں تو یہ تحریف کے خود ہم لوگ قائل ہیں. دیکھیں قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک سورت جیسے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شرکاءکم من دون اللہ. اگر آپ کو شک ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، چیلنج یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے تو اس لیے قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ کوئی قرآن کی ایک سورہ جیسا، ایک آیت نہیں، کوئی ایک آیت جیسا لا دے تو وہ چیلنج نہیں ہے. ایک سورہ جیسا، سورہ لمبا ہو سکتا ہے، سورہ بقرہ، سورہ چھوٹا ہو سکتا ہے، سورہ والناس، سب سے چھوٹا مختصر سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. یہ ایک سطر ہے، زیادہ نہیں ہے، 3 اس میں آیتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ والعصر ہے، بہت مختصر ہے نا، کچھ جملے ہیں. دیکھیں دنیا میں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہمیشہ رہیں، ان کے دشمن ہمیشہ رہیں، اور شروع دن سے عرب جو تھے ان کا اپنا قوم، اپنا قبیلہ قریش، مکہ والے ان کے دشمن تھے. اس کے بعد یہود نصارہ ان کے دشمن تھے. تو قرآن نے جب ان کو یہ چیلنج دیا کہ ایک سورہ جیسا لے کے آؤ، وہ ضروری نہیں ہے کہ لمبی سورہ، چھوٹا سا سورہ بھی ہو، ان جیسا سورہ لے کے آؤ، تو وہ لوگ نہیں لا سکے.
ان کے لیے بہتر سب سے آسان طریقہ یہی تھا. لڑنا تو مشکل ہے, انسان لڑائی میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, صحیح. ثقافت ہوتی ہے, جی جی زخمی ہوتا ہے, مر جاتا ہے جی انسان. تو سب جی سے جی پہلے آسان یہی تھا کہ انہوں نے چیلنج دیا نا کہ ایک سورج جیسا لاؤ. یہ تو جھوٹی بات ہے, جی قرآن جھوٹی ہے, نستجیرو باللہ. تو جی ان جیسا ایک سورج لے کے آتے, اور وہ سب شاعر تھے, سب بہت فصیح عرب تھے, اور وہ فصاحت صحیح کی دنیا کے وہ بے تاج بادشاہ تھے, ستارے صحیح فصاحت و بلاغت کے آسمان کے ستارے تھے وہ. اور صحیح. آج تک یہ چیلنج باقی ہے. ابھی دیکھیں کہ کتنے چرچز ہیں دنیا میں, جی جی اور اسلام سے ان کو کتنی دشمنی ہے کہ وہ چاہتے جی ہیں کہ مسلمان کو کسی طریقے سے عیسائی بنا دیں, ٹھیک ہے نا, یا یہود ہیں جی وغیرہ, جو بالکل. ہمارے جی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں بس مانتے. اور یہ جی بہت پیسے بھی ہیں ان کے پاس, پیسوں کی کوئی کمی نہیں ان کے نو پاس, ڈاؤٹ. اور ہاں جی تعلیم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے بالکل بہت. ہاں بالکل. تعلیم میں وہ ہم سے آگے ہیں بلا شک, صحیح فصاحت بلاغت میں بھی صحیح. وہ ایک سورج ایسا نہیں لا سکتے. بالکل. یہ اجاز ہے کہ تو نہیں سر ہے؟ ایکسپلین ہاں, ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ابھی اگر ایکسپلین. اجازت دیں, ابھی اگر جی سر مثلا جی سر. محمد اقبال جو ہے لاہور والا, سیالکوٹ والا, جی 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 وہ بہت اچھا جی شاعر ہے, جی ٹھیک ہے نا, لیکن اس جی طرح نہیں ہے کہ اس جیسا کوئی شعر نہیں کہہ سکتا. اگر اقبال یہ صحیح. چیلنج کر دیتا کہ میرے غزل جیسا ایک غزل لے کے آؤ, تو اس سے جی بہتر بہت سارے لوگ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل اقبال ٹھیک ہے, بہت بڑا شاعر ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے جی کہ اس جیسا شعر کوئی دوسرا شعر نہیں کہہ سکتا. یا مثلا صحیح غالب بہت عظیم شاعر ہے, یا میر صحیح. تقی میر بہت عظیم جی جی شاعر ہے. اگر وہ مثلا چیلنج کر دیتے کہ میں تمہیں یہ جی مقام دوں گا, فلاں دے دوں گا, تم بس میری جی ایک جی چھوٹی سی شعر ہے اس جیسا ایک شعر لے کے آؤ, تو اللہ جانتا ہے کہ صحیح وہ لائن لگ جاتی شعراء کی لائن لگ بالکل جاتی کہ ایک سے بہتر اس سے شعر لے کے آتے, ٹھیک ہے نا. صحیح تو یہ صحیح. اعجاز یہ ہے, قرآن مجید کی یہ اعجاز ہے کہ چیلنج سب کے سامنے علن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین, ان کے دشمن, وہ اسلام کو ہر جی طرح سے مختلف طرق سے ہمیشہ دشمنی کرتے آ رہے ہیں. لشکریں بھیجی بالکل. ہیں, انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے مغرب کے یونیورسٹیز میں ہر سال جی کتنے پی ایچ ڈی لے کے جاتے ہیں, کتنے جی لوگ میں پی ایچ ادھر ڈی فیلڈ کرتے میں ہیں. دیکھتا ہوں میں. ہاں, اسلام جی کے جی رد پر جی سارا مثلا ایک محقق شخص ہے, ذہین ہے, تعلیم جی یافتہ ہے, 7 سال 8 سال وہ تحقیق کرتا ہے تاکہ اسلام کے کسی ایک گوشے پر اس کو انکار کا ایک موقع ملے, ٹھیک ہے نا. وہ لکھتے بھی ہیں, کتابیں بھی لکھتے صحیح ہیں, ان کے علم کیا, ان بالکل. کی تحقیق کا کوئی منکر نہیں ہے. لیکن جی جی قرآن جیسا سب سے آسان تو ان کا یہی ہوتا نہیں ہے بھائی, لے کے آتے ہیں نا سورہ کوثر جیسا ایک سورہ, سورہ قل جی هو اللہ احد صحیح جیسا, سورہ والعصر جیسا, سورہ انا اعطینا, صحیح سورہ قل اعوذ برب الناس جیسا نہیں لا سکتے. تو پھر یہ صحیح اعجاز ہے. تو قرآن کا جو اعجاز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن بھائی کامل ہے, وہ اس سے کم نہیں ہے. قرآن کا اعجاز سمجھ یہ گیا ہے میں. کہ اس کے سوروں جیسا کوئی آج تک نہیں جیسا لا نہیں سکتا. اور یہ ایک سمجھ گیا معمہ میں. ہے, ایک انسان اگر سوچے کہ یہ کیوں نہیں لا سکتے, جی بھائی یہ کیوں نہیں لا سکتے ایسا, صحیح یہ بھی تو الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر جی میں جی مثلا ایک پین بناتا ہوں, یہ پین ہے میرا, ٹھیک ہے نا, یہ جی پین ہے, فرض کریں جی 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 یہ جی پین ہے, یہ پین ہے. اگر میں اعلان کر دوں کہ بھائی اس جیسا پین اگر کوئی پین بنا دے تو میں اس کو $1,00,000 جی دیتا ہوں. او بھائی اتنے صحیح لوگ لائیں گے پین لا کے, صحیح یہ بہت سارے لوگ بناتے ہیں نا. صحیح اب اگر صحیح تاریخ میں کوئی ایسا پین نہ لا سکے صحیح ایسا, ہاں, تو پھر یہ پتا چلے گا یہ انسان کا کام نہیں ہے. پین, یہ پین ایکسیپشنل چیز انسان ہے. کا کام نہیں ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک پین سمجھ بنانا گیا. انسان کا کام ہوتا تو انسان ضرور اس جیسا, بلکہ اس سے بہتر بناتے, کم از کم اس جیسا بنا لیتے, ٹھیک ہے بالکل نا. ہاں, ٹھیک تو ٹھیک 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 تو اس لیے سمجھ اگر گیا میں. قرآن بشر کا کلام ہوتا, قرآن جی مجید, ہاں, کسی انسان کے تخیلات ہوتے ہیں, کسی انسان نے بنا لیا ہے, جی تو صحیح سمجھ گیا. ایک انسان دوسرے انسان میں کیا کمی ہے. مثلا اگر ایک بالکل انسان ذہین ہے, دوسرا اسی جیسا ذہانت والے اس لوگ سے بہت زیادہ سارے ہیں. ہاں, نو ڈاؤٹ. تو وہ اس صحیح جیسا بلکہ اس سے ٹھیک بہتر لوگ بنا لیتے نا. تو صحیح قرآن ٹھیک کے ایک صورت جیسا کوئی صورت نہیں لا سکا, تو پتہ چلا یہ قرآن ٹھیک مجید یہ بشر کا کلام نہیں جی ہے اس جیسا ٹھیک ہے کبھی سر. تک. سر ہاں جی جی, ٹھیک جی ہے نا جی. جی سر. سر ایک اور ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. تو ناؤ وی آر لیونگ ان ویسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ چل رہی ہے آگے. وہ انٹیلیجنس وغیرہ جو ہم بن رہا ہے, ادھر بنائے جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کس طریقے سے سر ایکسپلین کریں گے دیکھیں, جو جس طریقے سے ہمارے قرآن میں لکھا ہے. جو لیونگ آرگینزمز ہیں اور نان لیونگ جی آرگینزمز ہیں, جی جی جو زندہ جان چیزیں, غیر زندہ جان چیزیں, جی جی سمجھ گیا. جی یہ انفینٹلی کمپلیکس ہے. انفینٹلی ٹھیک ہے. کمپلیکس کیا ہے کہ جتنا آپ ان کو پڑھتے جائیں, دقت کرتے جائیں, ایگزامن کرتے جائیں, جی اتنا ہی ان میں آپ کو جی کمپلیکسٹی اور ڈیزائن نظر آ جاتا ہے نا. مثلا انسان ٹھیک ہے. ایک سیل کو اگر آپ دیکھ لیں, انسان کے جی وجود میں ایک سیل ہے, مختلف خون کا سیل ہے, بلڈ کا ہے, مثلا جی جی نروز کا ہے, جی مختلف جی 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 انسان کے جی وجود میں تو ٹریلین سیلز ہاں ہوتے ہیں. بالکل بالکل تو جتنا سائنس ان کا معائنہ کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو یہ جی اس کی کمپلیکسٹی اور بڑی ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی کوئی حد نہیں ہے. ابھی جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں, انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کی کمپلیکسٹی مزید انسان کے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں مزید ڈیزائن ہے, مزید کمپلیکسٹی ہے. جو چیزیں ہم بناتے ہیں, بشر بناتے ہیں نا, ان جی چیزوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ایک سیل جو جی انسان کے وجود میں ایک ہے, بایولوجی میں آپ پڑھتے ہیں,
جی اس کی ڈیزائن کو اگر آپ قیاس کریں جو بشر نے بنایا سب سے جو بڑا اسپیس شپ ہے جی اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے. اسپیس شپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی روبوٹ ہے, صحیح یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. سر جو بشر آرٹیفیشل بشر انٹیلیجنس ہاں سوری جی جی بشر جو انسان جو چیز بناتا ہے وہ صرف ڈیزائن کرتا ہے, صورت چینج کرتا ہے نا. ہم صورت چینج کرتے ہیں, ہم صحیح مثلا پانی اور مٹی کو ملا کر اس سے ہم کیا بناتے ہیں, خمیر بناتے ہیں, اس سے روٹی بناتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا. جی ہم نے جی پانی نہیں بنایا, ہم نے آٹا نہیں بنایا, ہم نے ان کو مکس کیا ہے. صحیح ہم نے ان کو مکس صحیح کیا ہے, اس کی شکل ایک خاص مقدار سے عوض کی ہے, چینج کیا, اس میں ہم نے روٹی بنایا, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ ٹھیک مکان بنایا, ہم نے ٹھیک ہم نے طبیعت میں جو اشیاء موجود ہیں ان کی صورت, ان کی مقدار چینج کر کے اس چینج سے ہم نے کیا مکان بنایا. آرٹیفیشیل ٹھیک ہے انٹیلیجنس سر جو بھی ہے وہ پہلے سے موجود ہے, اشیاء موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ٹھیک ہے اجزاء موجود ہوں, اس کو ایک خاص ترتیب سے ہم رکھتے ہیں, ایک خاص ترتیب سے رکھتے ہیں, پھر ٹھیک اس کو ایک پروگرام جو کمپیوٹر کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں اس کو جی جی فیڈ کرتے ہیں. ہاں صحیح ہم نے صرف چیزوں کی جگہ کو تبدیل کیا, اس کی مقدار کو سمجھ گیا چینج کیا سر ہے, اس کی صورت کو چینج کیا ہے. اوکے ہم نے کسی چیز کو بنایا نہیں, خلق نہیں کیا, ہم نے خلق نہیں کیا, جی جی ہم نے صرف اس کا صحیح مکان, اس کا مقدار, اس کا اندازہ, اس کا ترکیب چینج کر چینج کر دیا. بشر کا صحیح کام یہی ہے, ٹھیک ہم خلق نہیں کرتے بھائی, ٹھیک ہم کسی چیز کو کریٹ نہیں کرتے, وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا ہے, نہیں نہیں صحیح پہلے سے موجود صحیح ہوتا ہے, مواد سب موجود ہوتے ہیں, ایلیمنٹ سب موجود ہوتے ہیں, ہم اس کو ایک ٹھیک خاص شکل دیتے ہیں, کبھی گاڑی بناتے ہیں, کبھی مکان جی بناتے ہیں, کبھی اسپیس شپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم کسی جی چیز کو سمجھ گیا خلق سر نہیں کرتے, وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ہم صرف اس کا شکل, مقدار, چینج کر جگہ صحیح چینج کرتے ہیں. تو صحیح چینج کبھی کر کمپیوٹر بنا دیا, سمجھ کبھی آرٹیفیشل روبوٹ بنا دیا, بھائی وہ خلق نہیں جی ہوتی ہے. خلق تو وہ ہے کوئی چیز ٹھیک ہو ہی نہ, دیکھیں نہ ہو, صحیح آپ بنو, کوئی اس بشر کو کر سکتا کریٹ کریں ہے. ہاں, صحیح پھر سمجھ گیا اللہ سر کی جو خلقت ہے, وہ جی انفینٹلی کمپلیکس کیا کہ جتنا پڑھتے جاؤ اس میں کمپلیکسٹی ہے. بہت بہت مہربانی آپ کی, نو ڈاؤٹ آپ مزید برادروں سر سر بھائیوں کو دو آپ ٹائم دو دے دیں. دو دو چیزیں چاہیے مجھے سر صرف دو چیزیں چاہیے اوکے صرف اوکے یہ ایک جیسے میں ویسٹ میں رہ رہا ہوں اس میں آپ 12ویں امام کا کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کس طریقے سے ہم اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے کہ اتنے بڑے یونیورس اتنے بڑے گیلیکسی اور ملکی ویز سب کچھ ہیں 12ویں امام کا جو ہم کانسیپٹ رکھیں گے سر کیونکہ میں یہ لاسٹ ایک دو سوال ہے اس کے بعد میں اب میرا دل مطمئن ہوا تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا اس لیے میں صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں جو ملکی ویز ہیں سب جی اس کے حساب سے آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں یعنی ہم 12ویں امام کو کس طریقے سے ہم کو اللہ نے بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے اس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ملکی کافی وے عرصہ ہو گیا ملکی سارے وے کا امام کیا چلے گئے تعلق ہے, مجھے سمجھ نہیں ہے ملکی وے کا یونیورس کا کیا تعلق ہے 12ویں امام سے, آپ کے سوال یعنی میں سر ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس قدر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم ملکی وے تک کو جانتے ہیں اس ٹائم وہ دور سے, تو وہ پہلے سے اب جانتے ہم تھے, دور سے ستارے نظر آ رہے ہیں نا, دور ٹھیک سے ہے ستارے بالکل نظر آ صحیح رہے ہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تو ہمارے اچھا, کو اللہ نے فی الحال اکیلا چھوڑا ہوا ہے تو کس طریقے سے ہمارے 12ویں امام ہمارے کس طریقے سے how he is going to help us یعنی اب ہم مجھے کچھ ضرورت پڑتی ہے مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے پہلے دیکھیں ٹائم آپ, پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پاس ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے, وہ حق ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, بلا شک یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. اہل تقوی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو غیب پہ ایمان جو ہمارے آنکھ کے سامنے نہ ہو اس پہ ایمان, یہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے. ملائکہ کو ہم نے نہیں دیکھا, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, میں نے نہیں دیکھا وہ زندہ ہیں. ایک شخص سے 2000 سال سے اس کی ولادت ہے بھائی, 2000 سال سے بھی زیادہ. وہ کیسے زندہ ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہم نے ملاقات نہیں کی کبھی, اس کا کوئی معجزہ بھی میں نے نہیں دیکھا, لیکن مجھے ایمان ہے کیونکہ قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, زندہ ہے. میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن مجھے ایمان ہے. تو اللہ کو میں نے نہیں دیکھا, مجھے ایمان ہے وہ اللہ حق پر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں, لیکن مجھے ایمان ہے وہ حق پر ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, متواتر احادیث میں اہل بیت علیہ السلام خبر دی کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے, ان میں سے جو آخری امام ہوگا 12واں اس کے والد گرامی ہوں گے امام حسن عسکری علیہ السلام, اور وہ ان کی بہت طویل غیبت ہوگی اور لوگ ان کی غیبت میں حیرت و سرگردانی میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے کہ اللہ نے خبر دے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. اور اس کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں صرف مولویوں کے حوالے کر دے نا. اگر امام نہیں ہے, رسول کا جانشین نہیں ہے, تو پھر کون ہے؟ آپ کا کام چلانے والا؟ ہاں, ہمارا کام چلانے والا ہوگا مولوی حضرات. یہ تو بالکل مذاق ہے بھائی. ہم مولوی کو کسی چیز کا اہل نہیں سمجھتے بھائی. مولوی کو مسجد چلانے کا بھی اہل نہیں سمجھتے. وہ مسجد پہ ظلم ہے, اس کا اختیار مولوی کے ہاتھ میں دے دو, ٹھیک ہے نا. مولوی کو آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو تباہ کرنا ہے نا, اس کا بالکل ستیہ ناز کرنا ہے, اس کو سربراہ مولوی کو بنا دو. اب دین کا سربراہ کون ہے اگر امام معصوم نہیں ہے؟ تو پھر مولوی ہے. قرآن سنت
یہ سب جی بھائی ان کا سربراہ کون ہے؟ وہ علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ کس کے جی سینے میں ہے؟ مولوی کے سینے میں ہے۔ مولوی بھائی میں نے کہا نا کسی بھی چیز کا ستیہ ناز کرنا ہو اس کو مولوی کے حوالے کر دو۔ بہت مہربانی آپ کی بات، مجھے اب سوالوں کا جواب سر دیں بھائیوں کا۔ ایک چیز سر، میرے ماں باپ نے یہ قسم ڈالی ہوئی ہے کہ اگر میں اہل تشیع ہوتا ہوں تو میرا اور ان کا تعلق ختم ہو جائے گا، تو سر اس کو میں کس طریقے سے لوں؟ وہ جو بھی یہ کہتے ہیں نا وہ جہالت سے کہہ رہا، وہ تعصب کی روح سے، جہالت کی روح سے کہہ رہا۔ آپ کو آپ پہ لازم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیز، اگر ان کو تعمیر رکھو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت کی اتباع کریں تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو یہ آپ پر اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے۔ ہاں والدین یہ کہہ رہے ہیں، وہ والدین جو کہہ رہے ہیں نا ان کا احترام کیجیے گا، وہ لیکن وہ جہالت سے کہہ رہے ہیں، تعصب سے کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے مثلا۔ ہاں آپ بیمار ہیں مثلا کینسر کی گولی کھائیں گے تو کینسر ٹھیک ہو جائے گا، والد کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر کھا لیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا نا، وہ والد وہ جہالت سے کہہ رہا ہے، اس کی بات ماننا تو ضروری تو نہیں ہے اس صورت میں، آپ وہ کینسر کی گولی فوراً کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار میں آپ کو فوراً 1 کروڑ روپے کا فائدہ، والد کو پتہ نہیں ہے، والد بیچارہ وہ غلط فہمی میں کہتا ہے یہ کار کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے، آپ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو، جب 1 کروڑ روپے میرے پاس آئے گا تو میں دکھا دوں گا والد کو، دیکھو یہ ہاں خوش ہو جائے گا۔ اب وہ ان کو پتہ نہیں ہے بھائی، آپ اگر آپ قرآن مجید میں آیت ہے بل الفینا علیہ آباءنا ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ کافر لوگ کہتے ہیں ہم اپنی دین کی اتباع کرتے ہیں، بت پرست لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، اگر چن کے آبا و اجداد کو عقل بھی نہ ہو، ہدایت بھی نہ ہو، پھر وہی کہتے ہیں بس یہی ہمارا دین یہی ہے، شروع سے ہمارا دین یہی، ہم اتباع کریں گے۔ یہ تو یہ کوئی صحیح بات نہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ یاری مجھے ایک کلمہ پڑھا دیں، بس کلمہ پڑھا کے ایک نصیحت کر دیں مجھے، بس میں رکھ دوں گا فون، ایک دفعہ کلمہ پڑھا کر مجھے نصیحت کر دیں، اس کے بعد پھر بس۔ ہاں نصیحت میرے اور کچھ بھی نہیں، نصیحت صرف ایک یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام صدق کلام میں شک کرے وہ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے پوری امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، سب سننے والوں کے لیے، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بہت ہی نہایت قیمتی، نفیس، بے انتہا عزیز چیزوں کو، اگر ان کی اتباع کرتے رہو گے تو دنیا کفر ساری دنیا پہ چھا جائے، دنیا پہ شرک کے طوفان کھڑے ہو جائیں، دنیا پہ گناہوں کے اور جہالات کے اور ضلالات کے طوفان کھڑے ہو جائیں، آپ گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ ہے کیا ہے؟ اگر تم اتباع کر دو گے قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میری نصیحت سب مسلمانوں کے لیے یہی، اچھا آپ کے لیے، اچھا کلمہ یہ بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان علیا واشہد ان علیا وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل، وخلیفۃ بلا فصل، واشہد ان واشہد ان فاطمة الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین، واشہد ان الحسن واشہد ان حسن والحسین والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي وحسن ابن علی والحجة المنتظر المهدي وحجة المنتظر المهدي حجج الله حجج الله وأولياء الله وأولياء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وخلفاء الله وخلفاء الله على جميع خلقه على جميع خلقه اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مبارک ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر، ان کے بیت میں داخل ہونے پر آپ کو مبارک ہو، الحمدللہ، ایمان آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بھائی ہیں، خداوند متعال آپ کو دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ معشور کرے، بہت مبارک ہو بھائی، السلام علیکم، السلام علیکم، خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی، سلامت رہیں۔